अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज मैंने अलीम खान साहब का इंटरव्यू जो चंद दिन पहले उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को दिया था वो सुना। वो इतना पावरफुल इंटरव्यू था और इतना लीथल इंटरव्यू था कि मुझे वो दोबारा सुनना पड़ा। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब हर रोज़ बिला नागा क्यों एक ही बात दोहराते हैं कि मुझे फ़ौज से और सिर्फ फ़ौज से और सिर्फ फ़ौज से बात करनी है। खान साहब की बेगम साहिबा और फरा गोगी बुज़दार साहब जो गुल खिलाते रहे बकौल अलीम साहब, अगर वो सच है, जो कि लगता यही है कि सच है, तो इमरान खान साहब जो 3.5 साल कहते रहे कि मैं NRO नहीं दूंगा, प्रॉब्ली उनको खुद NRO की ज़रूरत पड़ गई। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब के कहे अल्फाज उनके अपने सामने आकर खड़े हो जाएं। इससे पहले भी बहुत सारे अल्फाज जो उन्होंने बड़ी रौनियत के साथ कहे थे वो उनके अपने सामने आकर खड़े हो गए थे। असद उमर साहब का भी आज एक मैंने इंटरव्यू सुना एक टीवी चैनल के ऊपर और मुझे वो सुनकर भी खूब हंसी आई। वो ये कहते रहे कि जनाब मैं खान साहब के बयानिए से मुझे एतराज़ था। खान साहब किसी का बयानिया सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मैं आपको बड़ा ही क्लियर बता दूं कि जो लोग खान साहब को जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं, खान साहब उन लोगों से वही सुनना चाहते हैं, वो लोग वही कहते हैं जो खान साहब सुनना चाहते हैं। इसके अलावा वो कोई और बात नहीं करते। यस सर और जी जनाब, जो हुक्म जो आप सादर फरमाएंगे उसकी तामील होगी, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। बहरहाल वेरी अनफॉर्चुनेट, एक इतनी बड़ी पार्टी जो इस अरूज पर पहुंची और फिर जब इमरान खान साहब की बेगम साहिबा की करप्शन की बातें सुनने में आ रही हैं और वो किस किस्म के जादू टूनों की और वो बातें सुनने में आ रही हैं। एक ऐसा लड़का जो HN कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा और फिर ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट और फिर सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी और उसके बाद वो इस किस्म की तोहमात पर यकीन रखता है और उन तोहमात को लेकर उसने पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचा दिया, ये एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। बहरहाल PTI वाले हजरात बिल्कुल इसको ना समझेंगे और ना ही समझने चाहते हैं वो, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी सिंड्रोम का शिकार हैं और उनको खान साहब की हर बात सही नज़र आती है और दुरुस्त नज़र आती है। बहरहाल एक अच्छी खबर, जुल्हज का चांद नज़र आ गया। 29 जून को पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। अमेरिका में कब मनाई जाएगी ये मुझे बाद में देखना पड़ेगा। ये जो बकरा ईद है इसकी पाकिस्तान में इकोनॉमिक डायनामिक्स भी हैं और इसके असरात अच्छे या बुरे वो हमें अहमद बताएंगे। हमारी इकॉनमी पर भी पड़ते हैं और बहुत सारे गरीब लोगों को गोश्त 20 साल में एक दफ़ा खाने को मिल जाता है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज दुल्हज का चांद नज़र आ गया और जुमेरात 29 तारीख को पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी और उसी मुनासबत से उससे एक दिन पहले हज का मौका होगा सऊदी अरब में, क्योंकि वहाँ कल चांद नज़र आ गया था। ईद की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है बकरा ईद की ख़ास तौर पे वो अच्छी खासी होती है। जो हमारी छोटी ईद जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं, रमज़ान शरीफ के बाद आती है, उसकी आखिरी अशरे की जो शॉपिंग है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की होती है। कई दफ़ा एक दिन की शॉपिंग जो है वो 100 अरब 50 अरब तक चली जाती है। अभी भी ये जो आखिरी बकरा ईद गुजरी या एक दो आखिरी ईदें गुजरी
آخری بقرعید جو تھی اس میں کراچی میں بارش بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جانور نہیں بیچ سکے تھے. عید والے دن بھی بہت بارش ہوئی تھی. بہرحال اندازہ یہ ہے تقریباً 400 سے 450 ارب، یعنی تقریباً آپ لگا لیں 2 سے 3 بلین ڈالر کے جو جانور ہیں وہ پاکستان میں سیل کیے جاتے ہیں بقرعید کے موقع پہ. یعنی وہ ہمارے علاقے، آپ کو پتہ ہے ساہیوال میں گائیں بھینسیں بکروں کا بہت کام ہے، رانا صاحب آپ بھی وہیں سے ہیں. وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو سال میں ایک دفعہ سیل کے لیے کراچی جاتے ہیں اپنے جانور لے کے، گائے، بیل اور بکریاں زیادہ تر، اور ان کی ایک سیل جو ہے ان کے پورے سال کا سارا خرچہ نکال دیتی ہے ان کے فارم ہاؤس کو. باقی دودھ وغیرہ جو ہے وہ سارا کا سارا وہ ایڈیشنل بینیفٹس ہیں ان کے. اتنا پروفیٹیبل مارجن یہ ان کو دے جاتا ہے ایک دفعہ کی جو سیل ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو عید ہے یہ مسلمانوں کا قربانی کا جو طریقہ کار ہے یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے. اور اللہ کے ایک پیارے نبی جو تھے ان کی بعد یہ عمل شروع ہوا، اور کہہ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو تھے انہوں نے بھی اس عمل کو بڑے جوش و خروش سے کیا. تمام مسلمان آج تک گوشت بانٹنا اور اس عمل میں لوگوں کو شامل کرنا اس کو بہت اہم فریضہ سمجھتے. بہرحال اس کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کی اچھی خاصی ایک شکل ہے، اور اس دفعہ کی عید بتائے گی کہ اکنامک ایکٹیویٹی لوگوں کی کیا سچویشن ہے، جیبوں پہ لوگوں پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے. اور عید کے ساتھ ساتھ لوگ پھر چھٹیاں مناتے ہیں اور پھر شمالی علاقہ جات کو نکل جاتے ہیں، تو اس کی اکنامک ایکٹیویٹی اور بھی پھر زیادہ ہوتی ہے. تو دونوں عیدیں جو ہیں وہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، شاپنگ میں، جانوروں کی قربانی کے لیے بھی، اور سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات میں بھی. جی رانا صاحب. احمد، یہ جو الیکشن کمیشن باہر نکل کے بھی سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گیا ہے، ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن والے حضرات، جج صاحبان، کہ کبھی ہم تیار ہیں اور کبھی ہم نہیں تیار ہیں. اگر آپ تیار ہیں اور آپ نے جناب آرڈر بھی دے دیا، آپ کو ابھی تک لسٹیں کیسے فائنل ہو گئیں؟ کون الیکشن لڑے گا، کس کا کیا انتخابی نشان ہوگا، کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، کیا اس کے پولیٹیکل امپیکٹس وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی احمد. رانا صاحب، ابھی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، ٹی وی پہ چل رہا تھا. الیکشن کمیشن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی تیاری میں مکمل تیار ہیں. اتنے 1000 ٹن کا جو کاغذ چاہیے ہوتا ہے جس پہ پرنٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ خریدا جا چکا ہے. پرنٹنگ پریس کو اس حوالے سے آرڈر دیا جا چکا ہے. باقی بھی جتنے عوامل تھے ان پہ تقریباً کام پورا کیا جا چکا ہے، اور ہاں بجٹ میں بھی پیسے لوکیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان ایک دم آ جانا تو بڑی بات ہے کہ کس نے ان کے کان میں جا کے پھونک ماری ہے کہ اعلان کر دو. تو انہوں نے الیکشن کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری تیاری پوری ہے. بہرحال الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے. پچھلے دنوں سینٹ میں انہوں نے بڑی درخواستیں دی مختلف جگہ کہ ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم تاریخ کا اعلان کریں. الیکشن کمیشن کا ایکچوئل رول جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. اگر وہ اس سیاست میں پڑ جائیں کہ ان کو اختیار دے دیا جائے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہو اور کس پارٹی کی ڈیٹ ہو اور کس کی مرضی سے ڈیٹ ہو، تو وہ کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ اس ریسنٹ قریب کے جو عرصے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اسمبلیاں توڑی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار تھا کافی مشکوک اور کافی بائسڈ رہا ایک سائڈ پہ. تو بہرحال یہ ایک لمبا عمل ہے جس میں پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. کچھ نے اپنی طرف سے زیادہ ہی کر دیا، کچھ نے اپنی طرف سے کم کیا، اور کچھ نے بچنے کی بھی کوشش کی. یعنی ایک موقع ایسا آ گیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پر ایک موقع ایسا آیا کہ آج جیسے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بالکل تیار ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ ہاکی بائی چلاکی کھیلنا وہ الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو زیب نہیں دیتا. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جو ہے ان کی طرف سے یہ کہہ دینا بھی آج اس طرح کا انٹرسٹنگ اعلان کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اکتوبر تو پہلے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ابھی تو حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آج ان کی طرف سے اعلان دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ یہ جولائی ہے، 1 مہینے میں بالکل ریڈی ہو جائیں گے اگست. تو دیکھتے ہیں پھر الیکشن کی طرف کیسے چیزیں چلتی ہیں، کون اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کون نافذ کرتا ہے، کون الیکشن جیتتا ہے، کون اگلی حکومت بناتا ہے اور ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آتا ہے.
جی رانا صاحب. احمد، مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی کو میٹنگ ہوئی اور اس میں جناب انہوں نے پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب کو منا لیا. اس کے کیا آپ کو اس میٹنگ کو اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک ایکسکیوز می یہ مسلم لیگ نون کی ویکنس مجھے نظر آئی، بہت ویک وکٹ پہ نظر آئی نون لیگ. بہرحال اس پر آپ نے تاثرات دیجئے. دوسرا یہ ضرور بتائیے کہ سپریم کورٹ نے ریویو ججمنٹ پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. اس ججمنٹ کا ایک اثر جو ہے وہ نواز شریف اور ترین خان صاحب کے سیاسی فیوچر پر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو پارشلی بھی انہوں نے اس کو اگر اپروو کر دیا تو پرابلی میاں صاحب واپس آ کر اپیل کر سکیں گے، ترین صاحب اپیل کر سکیں گے اور وہ دوبارہ ایوان میں ان کے لیے داخلے پر پابندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہم ان کو دوبارہ میدان عمل میں دیکھیں گے. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرے نزدیک تو یہ غلط ہے. آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، آج اجلاس ہوا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کا اور باقی پارٹیوں کا، اتحادیوں کا، جس میں پیپلز پارٹی نے کل یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے اگر ہمیں سیلاب کے لیے پیسے نہ دیے گئے. میرا خیال ہے پیسے دینے کا حکومت نے وعدہ کر دیا اور ساتھ ہی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی مان گئی اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جناب ہمارے کوئی کسی سے اختلافات نہیں. لیکن اس جھٹکے سے یہ نظر آنے لگا ہے کہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن میں بلاول صاحب گئے تھے اس وقت سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھوڑے سے اختلافات نظر آنے شروع ہوئے تھے، جو اب جا کے کبھی کبھی دوبارہ اسپارک کر جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں. ملٹری کورٹس کے ایشو پہ پیپلز پارٹی کا علیحدہ سے سٹانس رہا، وہ انہوں نے کھلے عام ہر جگہ پہ اس کا اعلان بھی کیا اور پھر اس کے بعد اب جا کے بجٹ کے اوپر بھی ایک دم بلاول صاحب بول پڑے تو پی ایم ایل این کو اس پہ جھٹکا بھی لگا. اور پی ایم ایل این جو ہے اس وقت کا خاصی ویکر وکٹ پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ الیکشن میں ان کے لیے بہت آسانی نہیں ہے. اگر سیاسی پارٹیاں جیسے، اور ساتھ ہی بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں اور الیکشن کمیشن نے بھی آج یہ کہہ دیا، تو اس لیے پی ایم ایل این جو ہے اب کافی ویکر وکٹس پہ جاتی جا رہی ہے. اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ایم ایل این اچھا پرفارم نہیں کر پاتی تو پھر مشکل ہوگا، لیکن زور وہ پورا لگائیں گے اور اگر وہ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اور کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں لیکن پھر پارٹی کے ساتھ اگین پی ڈی ایم جو ہے اچھے الائنس کے ساتھ گورنمنٹ پہ آ سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن اس میں بنتی ہے. سپریم کورٹ نے ران صاحب جو ریویو ججمنٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت مکمل کرنے کے بعد. اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے کیونکہ اس پہ کافی لے دے ہوئی اور کافی پروسیجرل پوائنٹس پہ سپریم کورٹ میں کافی لمبی ڈسکشن کی. کسی کو لتاڑا تو نہیں. حکومت اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی دے دیتی ہے کہ یہ ججمنٹ بھی، یہ فیصلہ بھی واپس، اور اگین پھر یہ جو قانون ہے وہ کالعدم ہی رہے گا کیونکہ اس پہ پھر عمل نہیں ہو سکے گا. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ دیتی ہے. اسی ریویو ججمنٹ کے حوالے سے اگر پارشل فیصلہ بھی آتا ہے، کچھ چیزوں کو مان بھی لیا جاتا ہے تو اس پہ نواز شریف صاحب کی پھر اپیل دائر ہونے کا بھی چانس بڑھ رہا ہے. اور اگر ان کو اپیل ملنے کا چانس بنتا ہے، جو کہ بن بھی رہا ہے، تو پھر دوبارہ آ کے وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، کیا سچویشن اس میں ڈیولپ ہوتی ہے. قانون ویسے حکومت نے بنا دیا تھا بننے کے بعد، لیکن پٹیشن سے اس کا عمل رک بھی سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ فردر ڈیولپمنٹ فیوچر میں نظر آتی ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، چودھری شجاعت صاحب جیل میں جا کر اپنے بھائی یا کزن چودھری پرویز الہی سے ملے اور باہر نکل کر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے بھائی پنجاب کے چور پاکستان تحریک انصاف کے صدر پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ان کو کنونس کیا، یا وہ کسی کا پیغام لے کر گئے تھے یا وہ کوئی لالچ ان کے لیے لے کے گئے تھے، کیونکہ چودھری صاحبان ہمیشہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. وہ ہمیشہ اس ٹیم کو جوائن کرتے ہیں جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور انہوں نے ہمیشہ بڑی کیلکولیٹو پالیٹکس کی ہے. اور
میرا خیال ہے کہ یہ اگر چودھری صاحبان دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک وہ استحکام پارٹی اکٹھی ہو گئی اور پی ٹی آئی کو لوگ اسی طرح چھوڑتے چلے گئے تو پرابیبلی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کر پی ٹی آئی پر کافی بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گی. لیکن کیا یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کسی ایک جھنڈے تلے اکٹھی ہوں گی دوبارہ اور کوئی قومی حکومت بنائیں گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آگے آنے والے چند ماہ پاکستان کی، خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں بہت امپورٹنٹ ہیں. کون کس سے ہاتھ ملاتا ہے، کون اپنی کتنی قیمت لگاتا ہے، کون کس لیول پہ جا کر بکتا ہے، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت ایک حقیقت ہے، ان کا ووٹ بینک ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو پولیٹیکل پارٹیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا. بہرحال یہ تو الیکشن بتائے گا، لیکن میں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. آپ بھی اس پر سوچئے اور آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے حلقے میں آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز کون کدھر کا رخ کر رہا ہے، کون اپنی گاڑی کو کس پارٹی کی پارکنگ لاٹ میں پارک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، جو لوگ ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں، سیلف سینٹرڈ نہ ہوں، ایسا بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال یو کین گیو اٹ اے ٹرائی. میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے، اور ووٹ ایک ذمہ داری ہے، ووٹ قوم کی امانت ہے. اس کو آپ نے بہت ایمانداری سے اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.